तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुकद्दस की तमाम किताबों यानी पैदाइश से मुकाशफा तक हर सोमवार से जुमा तफसीली मुतालिया पेश करते हैं। पिछली किस्त में हमने दूसरी तवारीख की किताब का मुतालिया मुकम्मल किया, जो पुराने अहदनामे की तारीखी कुतब में से एक है, और खुदा उनके फजल से आज की किस्त में हम नए अहदनामे की एक नई किताब का मुतालिया शुरू करेंगे, जो करंथियों के नाम का पहला आम खत है। शुरुआत में मैं खुदा के खादिम जो आज हमारे साथ मौजूद हैं भाई फरीद खुशामदीद कहूँगा। मैं ठीक आप हूँ, कैसे हैं? शुक्रिया। और हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। डॉक्टर फरीद, करंथियों का पहला खत और दूसरा खत उन खतूत में शामिल है जिन्हें पौलुस ने लिखा, लेकिन सबसे पहले हमें करंथियों के पहले और करंथस के शहर के बारे में जानने की ज़रूरत है। जब हम इमाल की किताब का मुतालिया और पालूस की मुबशराना खिदमत की पैरवी करते हैं तो हमें इस बात का अंदाज़ा होता है कि पालूस ने 3 सफ़र किए जिनका जिक्र इमाल में है। उसके दूसरे सफ़र में खुदा ने मकदूनिया के एक शख्स की रोया के जरिए उसे यूरोप पहुंचाया। पार उतरकर मकदूनिया में आ और हमारी मदद कर। और वो बराह रास्त फिलिपी के शहर को गया और वहां मुनादी की, और वहां से वो थसलनिके को चला गया और वहां मुनादी की, और उसके बाद वो एथन को गया और एथन में वो करंथस गया जहां वो सबसे ज्यादा रहा और अजीम खिदमत की। करंथस का शहर कहाँ है? एथने यूनान में है। एथने यूनान में है। एथने यूनान का दारुल हुकूमत है जो कि बहरा रोम को नजरअंदाज करता है। अभी स्क्रीन पर एक नक्शा जाहिर होगा जो हमारे नाजरीन को आपकी बात समझने में मदद देगा। देखें, यहाँ करंथस एथन के मगरब में है और ये एक बहुत बड़ा तजारती मरकज है और इसमें 3 बंदरगाहें थीं। लियाकिया और किनखिजरा मशहूर थीं। करंथस शहर की शोहरत का राज ये है कि ये मशरिक से मगरिब और मगरिब से मशरिक आने वाली तमाम तर तजारत की मुलाकात की जगह थी। और मैं बताना चाहूँगा कि दरअसल करंथस क्यों पहली सदी ईस्वी में इतना मशहूर था, क्योंकि उसमें एक देवी का बहुत बड़ा मंदिर मौजूद था। उसका नाम अफ्रोडाइट था, या फिर ज़हरा, जो यूनान में मोहब्बत की देवी थी। और मैं यहाँ पर ये बताऊंगा कि हर साल उस मंदिर में हजारों लोग आते थे और ये मंदिर इसलिए बहुत मुमताज था क्योंकि इसमें 1000 कायना थीं जी सही, जिन्हें उस मंदिर में पूजा के लिए रखा गया था। और अफसोस कि इस तमाम बुत परस्ती में जिस्म फरोशी और बुराई के काम आम थे। इसकी बुनियाद बदकारी और नापाकी थी। ये बुराई और जिस्म फरोशी पर मबनी थी और ये मोहब्बत की देवी की पूजा थी। उन सब ने शहर को तजारती मरकज होने के अलावा उसे बुत परस्ती और जिस्म फरोशी का मरकज बनाया और यकीनन इससे उसे इखलाकी शोहरत भी मिली। और मैं बताना चाहूँगा कि पहली सदी ईस्वी में लफ्ज़ करंथस हर उस बात के बारे में बताता है जो इखलाकी तौर पर पस्त है। और ये रोमानिया की सल्तनत के तमाम ममालिक की तरह फलसफा दानी के लिए भी बहुत मशहूर था। बल्कि मैं कहूँगा इस शहर में मशहूर यूनानी फलसफियों के लिए स्कूल थे जो कि बहुत मशहूर थे और
جب پالوس رسول وہاں پر ہجرت کر کے گیا تو اس کی آبادی تقریباً 5 لاکھ تھی. لیکن بھائی ایاد، یہاں اچھی بات یہ ہے کہ پالوس رسول وہاں پر مسیح کی خوشخبری کو لایا تھا، اور میں کہوں گا کہ اس کی تفصیل بہت خوفناک ہے. ڈاکٹر فرید، آپ نے مجھے اس شہر کا ایک تاریخ پس منظر دیا ہے. ایک ایسا شہر جی. جو ناپاکی اور برائی کے ساتھ ابلیس کے قبضے میں گیا، بالکل. اور یہاں بتوں کے پجاریوں کی بڑی تعداد جسم فروشی کا کام کرتی تھی. تو پولس اس ساری تاریکی میں خوشخبری کے ساتھ کیسے داخل ہوا؟ پس منظر تاریخ ہے تو وہ وہاں خوشخبری لے کر کیسے داخل ہوا؟ جب ہم اعمال کی کتاب کے 18ویں باب کو پڑھ کر یہ جانتے ہیں کہ پالوس رسول کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی خداوند نے ایک خاندان کو بھیج کر اس کی خدمت کے لیے راہ تیار کی. یہ پرسکا اور اکولا تھے، جو 2 یہودی تھے، اور وہ دونوں روم میں رہتے تھے، لیکن حکومت نے یہودیوں کو نکالنے کا حکم دیا. تو وہ دونوں آ کر کرنتھس میں رہنے لگے، اور یہ دونوں خیمہ ساز تھے، اور پالوس نے بھی خیمہ سازی کا کام کیا تھا، اس لیے وہ ساتھ رہے. ان کی صحبت نے پالوس کو اخلاقی اور روحانی حوصلہ افزائی اور ہمت دی تھی. اور پالوس نے یہاں پر ہمیشہ کی طرح یہودی عبادت خانوں میں منادی شروع کی، اور وہ شہر کے کسی بھی عبادت خانے میں جا کر یہودیوں میں منادی کرتا اور ثابت کرتا تھا کہ مسیح یسوع جس کے بارے میں تمام پیشن گوئیاں کی گئیں وہی ہے جو آیا، مر گیا اور اٹھایا گیا، اب وہ آسمان پر نجات دے رہا ہے. ہمیشہ کی طرح یہودیوں نے اس کے خلاف ہنگامہ برپا کر دیا. انہوں نے پالوس رسول کا پیغام رد کر دیا. ہمیشہ مخالفت کی. انہوں نے مخالفت کی، اور جب اس کے پیغام کو رد کیا وہ واپس نہیں گیا، بلکہ تیتس کے گھر منتقل ہو گیا جو عبادت خانے کے ساتھ تھا، اور اس کی خدمت شروع ہوئی، اور میں کہوں گا وہ خدمت جاری رہی. اور پالوس رسول اس شہر میں 18 ماہ سے زیادہ رہا. 1.5 سال خدا نے اس کی حوصلہ افزائی کی، اور خدا نے معجزوں اور غیر معمولی نشانات کے ذریعے اس کی خدمت کی حمایت کی. اور جیسا آپ نے کہا کہ وہ شہر ابلیس کے قبضہ میں بدی کا میدان تھا، پس جب خدا نے اپنی خوشخبری بھیجی تو اس نے غیر معمولی طاقت کے ساتھ اس خوشخبری کی حمایت کی، تاکہ معلوم ہو جائے کہ خدا ابلیس سے زیادہ قوی ہے. صحیح. ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. ناظرین، ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے. خوش آمدید. آئیے چلتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال. ہم کرنتھیوں کے پہلے خط کا مرکزی موضوع اور خط کی تقسیم جاننا چاہتے ہیں. یقیناً ہم خط کا موضوع اور تقسیم جاننا چاہتے ہیں تاکہ اس کو سمجھنے میں آسانی ہو. دیکھیں بھائی، میں یہاں کہوں گا کہ ہم کرنتھس کے پہلے خط کے لیے خدا کا بہت شکر کرتے ہیں، کیونکہ یہ خط ایسا خط ہے جو مقامی کلیسیا میں پیدا ہونے والی تمام غلطیوں کو سنبھال لیتا ہے. اور اس سے ہم یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ کرنتھس کی کلیسیا بہت بڑی تھی، پر افسوس کی بات ہے کہ وہاں کے ایمانداروں کی اتنی بڑی تعداد روحانی سطح پر نہیں تھی. اس کا کیا مطلب ہے؟ جسمانی لوگوں کا کیا مطلب ہے؟ مطلب اگرچہ کہ روح القدس ان میں بسا ہوا تھا اور وہ سچے ایماندار تھے، پر یہاں پر میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ان کے طرز عمل کی خصوصیت حسد اور تقسیم تھی، اور مزید وہ بعض اوقات اخلاقی غلطیوں اور پھر گناہوں میں بھی پڑ جاتے تھے. اور اسی لیے پالوس رسول نے یہ خط لکھا. پر میں اس خط کو اصلاحی خط کہنا پسند کروں گا. اصلاحی خط؟ اس کو آسان کرنے کے لیے یہ سمجھیں کہ یہ کلیسیا کی تربیت اور سمجھانے کے لیے اچھا خط ہے، اور انجیل کا دفاع کرنے والے بھی خطوط ہیں جیسے غلطیوں کا خط. پر کرنتھیوں کے پہلے خط کی طرح اصلاحی خط بھی ہیں جو اعلان کرتے ہیں کہ جو واضح بیان کرتے ہیں، اور یہ اس فارمیسی کی طرح ہے جس میں ہر قسم کے بیمار کے لیے دوا موجود ہے.
اور کلیسیا نے ان سب سالوں میں جس بھی بیماری کا سامنا کیا وہ اس بیماری کا علاج ہمیں اس خط میں بتاتا ہے۔ مجھے ایک بیماری کی مثال دے جس کا علاج اس خط میں کیا گیا۔ کلیسیا میں تقسیم اور تکرار، اور اس نے اس معاملے کا علاج شروع میں ہی کر دیا۔ دراصل تاریخ کے دوران کلیسیا کو اس سے نقصان پہنچا ہے، اور اس تقسیم کی وجہ کیا ہے؟ غرور ہے۔ اس نے غرور کا علاج مسیح کی صلیب کے ذریعے کیا۔ وہ بتاتا ہے کہ ہم نے بچنے کے لیے جس صلیب کو قبول کیا ہے یہ وہی صلیب ہے، صلیب پر مسیح کا کام، مسیح کا کام، اور یہ لکڑی نہیں ہے، نشان نہیں ہے۔ ہمیں ہماری شان نے نہیں بلکہ ہمیں صلیب پر مسیح کے کام نے بچایا، اور ہمیں صلیب کے ساتھ ہی رہنا چاہیے۔ اس کا مطلب ہے کہ میرا گروہ اور میری پارٹی جیسی بات ہونی چاہیے جیسا کہ کرنتھس کی کلیسیا میں تھی۔ تو اس نے یہاں پر اس چیز کو درست کیا ہے۔ اور دوسری چیز، روحانی برکات کا غلط استعمال۔ دراصل انہوں نے اس کا دکھاوا کیا۔ خدا نے اپنے فضل سے انہیں تحفے دیے، پر یہ انہیں کلیسیا کے فائدے اور مسیح کے بدن کی تعمیر کے لیے ملے تھے، اس لیے نہیں کہ وہ دکھاوا کریں اور فخر کریں، لیکن اس نے اس چیز کا علاج کیا۔ اس نے کرنتھس کی کلیسیا کی غلطیوں کی اصلاح کی، اور شاید یہ غلطیاں برسوں سے لے کر اب تک مقامی کلیسیاؤں میں موجود ہیں۔ بالکل۔ کیا آپ خط کی تقسیم کر سکتے ہیں تاکہ ہمیں سمجھنے میں آسانی جی ہو؟ بالکل بھائی، لیکن سب سے پہلے میں اس کی سادہ تقسیم کرتا ہوں، پھر مزید کروں گا، اور یہاں سادہ تقسیم سے میں اس کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ دیکھیں، یہاں پر پالوس نے اس خط کو خادم اور چرواہے کی طرح شروع کیا جو صلاح کرتا ہے 1 سے 6 تک۔ سب سے پہلے اس نے ظاہری غلطیوں کو درست کیا، اور اس کے بعد انہوں نے ایک خط میں پالوس رسول سے نشانات اور معاملات کے بارے میں پوچھا، جیسے ازدواجی تعلق اور بتوں کو پیش کیے گئے کھانے اور خداوند کی عشاء کیا کریں، اور باقی چیزوں کا بھی پوچھا۔ اور اسی لیے 7ویں باب سے لے کر خط کے آخر تک اس نے اس کے بارے میں بات کی، اور اس نے اس کی صحیح تعلیم دی، اور اس کے 2 حصے ہیں، 1 تا 6 باب تک۔ 1 سے 6ویں باب تک۔ ان غلطیوں کی بنیادی اصلاح ہے جو اس نے دیکھی اور سنی۔ 7ویں باب کے آخر تک سوالوں کے جواب موجود ہیں، اور یہ ایک عام تقسیم ہے۔ ذیلی تقسیم کے بارے میں یہ ہے کہ مسیح کی حاکمیت ہی اس خط کی کنجی ہے، اور بھائی ایاد، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس نے پہلے باب کی پہلی آیت سے ہی یہ جملہ بہت دہرایا، ہمارے یسوع مسیح نے۔ اس نے ظاہر کیا کہ مسیح کی ربویت کرنتھس کی کلیسیا کے تمام معاملات اور غلطیوں کا حل ہے۔ مثال کے طور پر 1 سے 4 باب میں یہ بیان ہے کہ اگر مسیح وہ مقام لے جو خدا ہوتے ہوئے اسے زیب ہے، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو سب اختلاف اور تقسیم کا حل ہو جائے گا۔ 5ویں اور 6 باب کے مطابق اگر مسیح اپنی ساری حاکمیت لے تو ساری اخلاقی برائیاں ٹھیک ہو جائیں گی۔ اگر مسیح ہی خداوند ہے تو سب ازدواجی تعلق ٹھیک ہو جائیں گے، اور اس میں ہر ایک اپنے کردار سے واقف ہوگا۔ اور اگر وہ خداوند ہے تو شریعت کے تمام تنازع بھی حل ہو جائیں گے، اور کمزور شخص کے بارے میں جو بتوں کی قربانی نہیں کھاتا، دوسرا جو کھاتا ہے تو رکاوٹیں حائل ہوں گی۔ اور مسیح کی ربویت سے تمام ایماندار عشاء ربانی صحیح طور پر مناتے ہیں، مطلب تمام ایماندار عشاء ربانی مناتے ہیں۔ 10واں اور 11واں باب مسیح کی ربویت سے ایماندار اپنی برکات کا صحیح استعمال کرتے ہیں۔ 12واں اور 14واں باب یہاں مسیح کی ربویت تعلیمی غلطیاں، کیونکہ ان تک سنگین غلطیاں پہنچی تھی، جیسے کہ مسیح کے جی اٹھنے کا انکار کرنا۔ اس نے 15ویں باب میں مسیح کے جی اٹھنے کے بارے میں لکھا، اور میرے حساب سے یہ مسیح کے جی اٹھنے کے بارے میں بہترین دفاعی تحریر ہے۔ یہ مکمل ہو گیا تو ہے۔ خط کو تقسیم کرنے کے بارے میں اس نے مسیح کی کا ربوبیت خداوند سے ہونا۔ شروع کیا۔ جی میں پہلے باب کی پہلی 8 آیات کی تلاوت کرنے کے بعد آپ سے سوال پوچھوں گا۔ کرنتھیوں کا پہلا باب 1 تا 8 آیات۔ پولوس کی طرف سے جو خدا کی مرضی سے یسوع مسیح کا رسول ہونے کے لیے بلایا گیا، اور بھائی سوستینیس کی طرف سے خدا کی اس کلیسیا کے نام جو کرنتھس میں ہے، یعنی ان کے نام جو مسیح یسوع میں پائے گئے اور مقدس لوگ ہونے کے لیے بلائے گئے ہیں، اور ان سب کے نام بھی جو ہر جگہ ہمارے اور اپنے خداوند یسوع مسیح کا نام لیتے ہیں۔ ہمارے باپ خدا اور خداوند یسوع مسیح کی طرف سے تمہیں فضل اور اطمینان حاصل ہوتا رہے۔
मैं तुम्हारे बारे में खुदा के उस फजल के बायस जो मसीह यीशु में तुम पर हुआ हमेशा अपने खुदा का शुक्र करता हूँ कि तुम इसमें होकर सब बातों में कलाम और इल्म की हर तरह की दौलत से दौलतमंद हो गए हो। चुनाचे मसीह की गवाही तुम में कायम हुई, यहाँ तक कि तुम किसी नेमत में कम नहीं, और हमारे खुदावंद यीशु मसीह के ज़हूर के मुंतज़िर हो, जो तुमको आखिर तक कायम भी रखेगा ताकि तुम हमारे खुदावंद यीशु मसीह के दिन बेइल्जाम ठहरो। शुरुआत में पौलुस ने कुरिन्थुस की कलीसिया को अपना तारुफ बतौर रसूल कराया। मसीह यीशु का रसूल होने के लिए बुलाया गया। तो मसीह यीशु का रसूल होने के क्या मानी है, उसको किसने बुलाया? देखें, यहाँ नए अहदनामे में असल रसूल वही होंगे जिन्होंने मसीह को उसके जी उठने के बाद देखा। इसके अलावा कुछ भी हो तो वो वो नहीं। रसूल होने के लिए सही नहीं है। और इसके लिए पहली शर्त यह है कि वो निशानात और मौजज़ात करके दिखाए कि उसने खुदावंद यीशु मसीह को देखा है। इसलिए मसीह के और रसूलों के दौर के बाद अगर किसी ने मसीह को जी उठने के बाद ना देखा हो तो हम उसे रसूल नहीं कह सकते। नहीं। देखिए, मैं कहूंगा कि रसूल सिर्फ वो हैं जिन्होंने मसीह को मुर्दों में से जी उठने के बाद देखा, और वो इसके चश्मदीदा गवाह हैं कि ये शख्स मर गया था और फिर जी उठा है, क्योंकि यही वो लोग थे मुनादी की और कलीसिया कायम की। और जहां पर वो मुनादी करे, उससे कोई सवाल करे कि उसने मसीह को देखा है, और अगर उसका जवाब नहीं है तो उसकी गवाही अधूरी है। और इसीलिए ये वही हो सकता है जिसने मसीह को देखा है। इसके अलावा वो हैं जिन्होंने मौजज़ात दिखाए होते हैं। सही। लेकिन पालूस का एक खास मिशन था, और इसकी वजह यह है कि पालूस में एक खास खसूसियत थी कि मसीह ने जलाल के साथ उसे बुलाया है। उसने किसी और के साथ ऐसा ना किया। नहीं। जब वो दमिश्क की कलीसिया को सताने को जा रहा था तो खुदावंद उस पर अपने जलाल में जाहिर हुआ। वो आसमान से उस पर जाहिर हुआ, और पालूस को उस वक्त ये एहसास हुआ कि ये उसकी खिदमत की बुलाहट है। ये बाकी रसूलों से मुख्तलिफ है। उसने आसमानी रोया की मुज़ाहमत नहीं की थी। आसमानी रोया। सही। इसका अक्स उसकी बाकी की जिंदगी की खिदमत में जी हमें मिलता है। दूसरी आयत में लिखा है खुदा की उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थुस में है, यानी उनके नाम जो मसीह यीशु में पाक किए गए हैं। खुदा की कलीसिया के क्या मानी है और पाक किए गए का क्या मतलब है? इंसान पाक करने के मुकाम तक कैसे पहुंचता है? वो अपनी जिंदगी में पहुंचता है या मरने के बाद? ये खूबसूरत है। खुदा की कलीसिया से इसलिए मुंसलिक है क्योंकि वो उसका बनाने वाला और उसका मौजूद है। खुदा उसका सरचश्मा है। जी। और यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि यकीनन हम किसी इमारत या फिर जगह की बात नहीं कर रहे, हम इनफरादी तौर पर ईमानदारों की बात कर रहे हैं। इसलिए जब बाइबल में कलीसिया कहा जाता है तो इसका मतलब ईमानदार हैं। और दूसरी चीज, मसीह के लिए पाक किए जाने से मुराद ये है कि अलग किया जाना और मसीह के लिए वक्फ होना। और मैं जल्दी से ये बताऊंगा कि बाइबल हमें 4 किस्म के पाक किए जाने के बारे में सिखाती है। ये क्या है? सबसे पहले ईमान से पाक होना। पतरस ने कहा कि रूह के पाक करने से फर्माबरदार होने, मतलब रूहुल कुद्स गुनाहगारों से उस वक्त तक लड़ना जारी रखता है जब तक कि वो मसीह को कबूल ना कर लें। उसको वक्फ किया, उसे अलग किया, उसको ईमान में वक्फ किया, और जैसे ही ईमान लाए तो एक और किस्म का पाक करना है। और इसके बारे में पौलुस यहाँ कहता है कि मसीह में पाक किया जाना। मसीह के खून के वसीले ईमान लाने के बाद अब मैं दुनिया का नहीं बल्कि मसीह का जी हो गया हूँ। और इसको पाक किया जाना कहते हैं। इसलिए मैंने कुछ नहीं किया, और इसीलिए सब ईमानदारों को मुकद्दस लोग कहा गया है। और वो किसी अमली सतह पर नहीं पहुंचते हैं, और ना ही दूसरों की निस्बत बुलंद रूहानी सतह पर हैं कि हम इन्हें मुकद्दस कहते हैं या कलीसिया उनको मुकद्दस कहती है। नहीं। और तीसरी चीज, ईमान के सफर में पाक किया जाना है। लिखा है, जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाक है उसी तरह तुम भी अपने सारे चाल चलन में पाक हो। हम इसे रोजाना अमली तौर पर पाक होना कहते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में अमली तौर पर पाक होना, फजल के वसीले से, कलाम से पाक होना है। जी, ये दुनिया से अलग होकर मसीह के लिए वक्फ होने का अमल है। और हमें आखिरी बार तब पाक किया जाएगा जब मसीह कलीसिया को लेने आएगा, और तब हम रूह और बदन के साथ उसके होंगे और मुकम्मल तौर पर इस दुनिया से अलग होंगे और इसे छोड़ देंगे। तो जमीन पर कोई भी ईमानदार कह सकता है कि वो मसीह में मुकद्दस है अगर वो बाइबल की तालीम के मुताबिक सच्चे ईमानदार हैं, तो फिर आप ये कह सकते हैं कि मैं मसीह में मुकद्दस हूँ। तो मैं पूछना चाहूंगा कि क्या ये झूठा दावा नहीं है?
یہ دکھاوا نہیں ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ اپنے اقرار کو ایسے رویے کے ساتھ سہارا دینا ہے جو اس کے کہے الفاظوں کے مطابق ہے، تاکہ لوگ اس کو قبول کریں۔ لیکن میں کہوں گا کہ تعلیمی طور پر ہر ایماندار مسیح میں مقدس کہلاتا ہے، مقدس۔ یہاں تک کہ کرنتھس کے ایماندار بھی جنہوں نے اپنی زندگیوں میں غلطیاں کیں۔ ہم ایک وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ خوش آمدید۔ آئیے چلتے ہیں مہمانوں کی طرف اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ پالوس رسول نے تیسری آیت میں کہا، ہمارے باپ اور خدا اور خداوند یسوع مسیح کی طرف سے تمہیں فضل اور اطمینان حاصل ہوتا رہے۔ پالوس نے لوگوں کے سلام کرنے کے لیے ہمیشہ فضل اور اطمینان کا انتخاب کیوں کیا؟ پولس ہمیشہ اپنے سلام میں فضل اور اطمینان کیوں کہتا ہے؟ دو وجوہات ہیں۔ بتائیے۔ پہلی وجہ دراصل ایک لغوی وجہ ہے، اور کیونکہ یونانی دنیا میں سلام کے لیے فضل استعمال ہوتا ہے۔ لفظ اطمینان، شالوم، عبرانی زبان میں یہ لفظ سلام کے لیے استعمال ہوتا تھا، تو اس نے یہاں پر دونوں کو اکٹھا کہا تاکہ یونانی اور عبرانی ہر جگہ کے مطلب کہ دونوں پس منظروں کے ایمانداروں کو سلام کہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ ہر کلیسیا کو ان دونوں چیزوں کی ضرورت ہے، اور اسے فضل کی ضرورت ہے تاکہ وہی کرے جو خدا کو خوش کرتا ہے، اور اطمینان کی ضرورت ہے تاکہ کلیسیا میں سب اطمینان سے رہیں۔ مسیحی تجربے میں پہلے کیا آتا ہے؟ کیا میں پہلے خدا کے ساتھ امن سے مخصوص ہوتا ہوں یا پھر فضل سے مخصوص ہوتا ہوں؟ میری سفر کی شروعات یہ ہے کہ میں فضل سے بچایا گیا ہوں، اور جیسے ہی میں فضل سے بچ کر خدا کے سامنے راست باز ٹھہرتا ہوں تو میں اپنی زندگی میں خداوند کے ساتھ امن میں محفوظ ہوتا ہوں، اور دیکھتا ہوں کہ ان دونوں کا کیا رابطہ ہے۔ مجھے فضل کی ضرورت ہے، اور فضل مجھے روزمرہ کی زندگی کے اطمینان میں لے جاتا ہے۔ آپ نے تعارف میں کہا کہ کرنتھس کے ایماندار روحانی طور پر بت پرست تھے، جی، پر وہ چوتھی آیت میں انہیں کہتا ہے، میں تمہارے بارے میں خدا کے فضل کے اس باعث جو مسیح یسوع میں تم پر ہوا ہمیشہ اپنے خدا کا شکر کرتا ہوں کہ تم اس میں ہو کر سب باتوں میں کلام اور علم کی ہر طرح کی دولت سے دولت مند ہو گئے ہو۔ آخر تک وہ کسی اچھی بات کے لیے شکر کر رہا ہے، جی، جبکہ ان کی حالت اچھی نہیں ہے۔ صحیح۔ ان دو چیزوں کو کیسے جوڑیں گے؟ دیکھیں، ہمیشہ کی طرح پالوس اپنے خط میں کہوں گا کہ کسی مثبت پہلو سے شروع کرتا ہے۔ یہاں پر اس کو ان کے رویے میں کوئی مثبت چیز نہیں ملی جس کی تعریف سے شروع کرے، پر اس نے اس کی تعریف کی جو خدا نے انہیں بخشا، برکتوں کی تعریف کی ہے۔ جی بالکل۔ پالوس نے یہ نہیں دیکھا کہ گلاس ابھی آدھا ہے، بلکہ گلاس آدھا بھرا ہوا ہے، اور ایماندار ہوتے ہوئے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس بات کو دیکھیں کہ ایک دوسرے سے کیسے پیش آنا ہے۔ ہم اچھی چیزوں کی بجائے غلط چیزیں دیکھتے ہیں، اور وہ کرنتھس کی کلیسیا میں دیکھتا ہے کہ خدا نے انہیں کلام اور علم اور برکت کی دولت دی ہے۔ تین چیزیں ہیں۔ پہلی چیز علم ہے، اس نے ان میں سے کچھ اچھے لوگوں کو بائبل کے علم کی تعلیم دی تھی، یعنی بائبل کا علم، جی، وہ لوگ جن میں گہرائی تھی۔ اور دوسری چیز کلام کو ظاہر کرنے کی قابلیت، کیونکہ ان میں سے کوئی بھی منادی کرتے ہوئے اپنے خیالات کا اظہار کر سکتا تھا۔ تیسری چیز ہے برکت، جس کے بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے، لیکن سب سے زیادہ برکت والی کلیسیا کرنتھس کی کلیسیا تھی، اس لیے وہ اس کا شکریہ ادا کر رہا تھا۔ ہم سیکھتے ہیں کہ اگر ہمیں اپنے بھائی میں کچھ ایسا نہ ملے جس کا ہم شکر کریں تو ہم خدا کے ان کا انتخاب کرنے اور برکت دینے کے لیے شکریہ کہتے ہیں، اور جو بھی خدا نے انہیں دیا۔ تھسلونیکے کی کلیسیا میں صبر، امید، محبت اور ایمان کے کام موجود تھے، بالکل، پر ان کے پاس کچھ نہیں ہے، اس لیے اس نے خدا کی دولت کا شکر کیا۔ بالکل۔ خدا آپ کو برکت دے بھائی فرید۔ شکریہ۔ چلیے جانتے ہیں مہمانوں نے آج کیا سیکھا۔ آپ ہمیں کرنتھیوں کے نام کے پہلے خط اور کرنتھس شہر کے بارے میں بتائیے۔ کرنتھیوں کے نام کا پہلا خط پولس رسول نے لکھا ہے، اور یہ ایک اصلاحی خط ہے جو اس نے کرنتھس کی کلیسیا کو لکھا کیونکہ وہ جسمانی ایماندار تھے اور ان کے کچھ مسائل تھے۔ پولس اپنے دوسرے بشارتی سفر میں کرنتھس کو گیا۔ وہ سب سے زیادہ کرنتھس میں رہا، تقریباً 18 مہینے رہا۔ جہاں تک کرنتھس کے شہر کا سوال ہے، یہ ایتھنے کے مغرب میں یونان کا دارالحکومت تھا۔
یہ ایک بڑا تجارتی مرکز تھا اور اس میں 3 بندرگاہیں تھیں. ان میں سب سے مشہور کنخریا تھی اور اس میں بتوں کا مندر تھا، یعنی زہرہ دیوی کا مندر جو محبت کی دیوی تھی، جس میں 1000 کاہنہ تھیں. اور جب پولس رسول وہاں پر گیا تو اس کی آبادی تقریباً 5 لاکھ تھی اور یونان کے ہر شہر کی طرح یہ فلسفے کے لیے مشہور تھا. صحیح، بہت شکریہ، خدا آپ کو برکت دے. ہمیں بتائیے کہ پولس اس بری فضا میں خوشخبری کی روشنی کے ساتھ کیسے داخل ہوا؟ اصل میں خدا نے پالوس کے اس شہر میں پہنچنے سے پہلے ہی اس کی رات تیار کی. وہاں پر سلکا اور اقبلا کا خاندان تھا. یہ ایماندار تھے اور پالوس کی طرح خیمہ ساز تھے. شروع میں وہ ان کے ساتھ رہا. پھر اس نے یہودی عبادت خانہ میں منادی شروع کی اور جب انہوں نے اس کو مسترد کیا تو وہ وہاں سے تیتس یوستیس نامی ایک شخص کے گھر میں منتقل ہو گیا. جیسا ہم نے سنا وہ وہاں لمبے عرصے تک رہا. اس سارے وقت میں خداوند نے عظیم معجزات اور عجائب کے ساتھ اس کی مدد کی. شکریہ، خدا آپ کو برکت دے. شکریہ ڈاکٹر فرید. ہم اگلی قسط میں اپنے مطالعے کو جاری رکھیں گے. خدا برکت دے. عزیز ناظرین، آج کی قسط میں ہم نے جانا کہ کرنتھس کا پہلا خط اس کلیسیا کو لکھا گیا جس میں مسائل تھے، اور خدا کے فضل کو یہ منظور تھا کہ ان کے مسائل ظاہر ہوں جو ہمارے لیے ہر دور میں تنبیہ اور حل ثابت ہوں. بائبل مقدس کہتی ہے کہ خدا کے کلام کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. تقسیم، مسائل اور اخلاقی پستی کا کوئی حل نہیں ہے سوائے اس کے کہ روح کلام کے پاس واپس آئیں. خدا کے کلام میں ہمارے لیے ہر طرح کا علاج رکھا ہے. اگر آپ چرچ میں ہیں یا آپ کا چرچ نہیں ہے اور آپ جنگ میں مبتلا ہیں اور محسوس کر رہے ہیں کہ آپ روحانی طور پر پست ہیں تو کلام کے پاس آئیں. یہ وہ دوا ہے جس میں ہر طرح کا علاج موجود ہے. واحد کلام کے ذریعے سب معاملات درست ہو سکتے ہیں. جب آپ کلام کی روشنی کے پاس واپس آتے ہیں تو خدا آپ کو ڈھونڈ لیتا ہے، اور جب آپ دلی توبہ کے ساتھ آتے ہیں تو خدا پھر سے آپ کو آپ کے قدموں پر کھڑا کرتا ہے. آج کا سوال اس خط سے متعلق ہے. پولس رسول کو رسالت کے لیے کس نے منتخب کیا تھا؟ اس کو رسول کے کام کے لیے کس نے بلایا تھا؟ اور رسول ہونے کی کیا شرائط ہیں؟ پولس کو رسول بننے کے لیے کس نے بلایا تھا اور رسول ہونے کی کیا شرائط ہیں؟ میں امید کرتا ہوں کہ کرنتھیوں کے نام پہلے خط کے مطالعے کے دوران آپ ہر روز مجھے ان سوالوں کے جواب بھیجیں گے اور خط کے آخر میں ہم آپ کو ایک قیمتی تحفہ دیں گے. اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خدا آپ کو برکت دے. تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا. تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو. تیری مان دیے ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی. میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم. نازل کر اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے. تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر. دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے. رہائی دے کثرت سے پھل ملا. کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا. تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو.